अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्सर जब मैं बच्चों की तरबियत की बात करती हूँ या किसी मौके पे भी बच्चों के बारे में बात होती है, तो एक चीज़ पे मैं बहुत स्ट्रेस देती हूँ, और वो यही है कि आप बच्चों का एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखें। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ये एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होगा, यानी आप उस बच्चे की उस उम्र का तकाजा समझें। और वो क्यों समझना ज़रूरी है? क्या ये हमें आजकल की साइंसेस सिखाती हैं, कोई हमें माहिर नफ्सियात बताते हैं और हमने इस वजह से ये काम करना है? हम अपनी रहनुमाई लेते हैं अपने दीन से, जिसमें हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक हदीस में बताया है कि बच्चा फितरत पर पैदा होता है और ये उसके वालिदैन हैं जो उसको दीन देते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि हर उम्र पे बच्चा वही काम कर रहा होगा जो फितरत में उसकी है, जो अल्लाह सुब्हानो ताला ने जिस तरह उसको प्रोग्राम करके भेज दिया। लेकिन ये हमारी हैंडलिंग होती है जो कि मिस हैंडल हो जाती है, और जब हम बच्चे को उस उम्र पे मिस हैंडल करते हैं, फिर हम उसे वो चीजें नहीं सिखा पाते जो उसको सिखानी चाहिए। तो आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि बच्चे को हैंडल किस तरह करना है। इससे पहले कि हम हर उम्र का तकाजा देखें, मैं चाहूंगी कि आप कुछ बेसिक्स जरूर समझें। जैसे बच्चे ना रूड होते हैं, ना गुस्सीले होते हैं, ना सेल्फिश होते हैं, क्योंकि अक्सर हम बहुत से मौके पे ऐसी बातें कहते हैं कि ये है ही बदतमीज, और इसका गुस्सा अपने दांतों पे चला गया, या ये कि पता नहीं कहां से इसने रूड बिहेवियर सीख लिया है, बदतमीजी बहुत ज्यादा करता है, बात नहीं मानता, जान के ऐसे करता है। तो ये बच्चा सीख के नहीं पैदा होता, यानी उन्होंने माहौल से कोई चीज ऐसी सीखी, हमारी हैंडलिंग या मिस हैंडलिंग से, जिसकी वजह से जो वो हासिल करना चाह रहे थे उनको मिल गया। अब जब वो उनको मिल जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बिहेवियर या वो तरीकाकार उन्होंने सीख लिया कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। मसलन एक बच्चे ने, आपने उसको अदब और तमीज सिखाई, और एक बच्चे ने बहुत अदब और तमीज से अम्मा से पूछा कि मैं आइसक्रीम खा लूं, लेकिन आगे से जवाब क्या मिला? जी बेटा, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझसे बात की इसलिए आप खा सकते हैं। क्या जवाब देते हैं हम? नहीं, गला खराब हो जाएगा। तो बच्चे ने रोना शुरू किया, हमने नहीं दिया। बच्चे ने चीखना शुरू किया, हमने नहीं दिया। बच्चा जमीन पे लेट गया, अब क्या होता है? नानी, दादी, वाले, जो बुजुर्ग, जो घर वाले हैं, वो कहते हैं ले दो ना, बेचारा रो रो के हलकान हो गया है। तो बच्चे ने फटाफट या ऑटोमेटिकली ये बिहेवियर सीख लिया कि अगर मैं रोता हूं, अगर मैं चीखता हूं, अगर मैं चिल्लाता हूं, तो जो चीज मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाती है, और इस वजह से वो उसका बिहेवियर पुख्ता होता चला जाता है। इसीलिए हमें कौन सी चीजें याद रखनी है? किसी भी मामले में अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा उस तरह का बिहेवियर नहीं दे रहा जैसा होना चाहिए, या जो आप उससे एक्सपेक्ट करती हैं, या आपकी परेशानी ये है कि मैं तो नहीं चाहती थी कि इस तरह बिहेव करे, लेकिन वो एक अंदाज में बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है वो उसने बिहेवियर सीखा है। दूसरी चीज ये कि वो कुछ हासिल करना चाहता है, और जब जिस तरीके से उसको वो मिलेगा वही उसका एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अब जनरली एक हमें और प्रिंसिपल बहुत बड़ा पता होना चाहिए कि बच्चे चीजें सीखते कैसे हैं, या उनकी तरबियत कैसे की जाती है, या उनको हैंडल कैसे किया जाता है। एक वक्त था कि जब भी कोई वालदा मेरे पास कोई मसला लेके आती थी, तो मैं फौरन उनको कोई ना कोई डिसिप्लिन का तरीका बताती थी। आप ये कर लें, इस नज्मो जब्त के तरीके से आप बच्चे को हैंडल करेंगी, बच्चा हैंडल हो जाएगा। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो वालदा वापस मेरे पास आती थी कि मैंने ये काम किया लेकिन नतीजा उस तरह नहीं आ रहा, कुछ आया लेकिन ज्यादा पुख्तगी के साथ, ग्रिप के साथ वो नतीजा नहीं आ रहा। मैं भी परेशान होती थी कि क्या मसला है, और बहुत से तजर्बात से गुजरने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ मराहिल होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी A, B, C, D। अगर आपने उन स्टेप्स को पूरे फॉलो नहीं किया
تو آپ کو نتیجہ نہیں ملے گا اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوگا. اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی سکھانا چاہ رہے ہیں، اس کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں، اس نے کوئی غلط چیز سیکھ لی ہے، اس کو واپس لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھیں گے. 2 سال کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے، 4 سال کا بچہ کیسے بیہیو کرتا ہے، 8 سال کے بچے کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. ایک والدہ مجھے آ کے کہیں کہ میرا بچہ جہاں جاتا ہے وہ چیزیں اٹھا کے چھیڑنا شروع کر دیتا ہے، تو میں فوراً اس کو یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کا بچہ تو بہت بدتمیز ہے، آپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی. میں پہلی چیز پوچھوں گی آپ کے بچے کی عمر کیا ہے. اگر وہ مجھے بتاتی ہیں کہ 3 سال کا ہے، 3 سال کے لیے کیا ہے؟ نارمل بیہیویئر ہے. اس کو یہ سینس نہیں ہے کہ میں نے یہ چیز اٹھانی ہے یا نہیں اٹھانی. اس کو کوئی چیز اٹریکٹیو لگے گی، وہ ضرور جا کے اس کو ٹچ کر کے دیکھے گا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے. لیکن اگر والدہ کہتی ہیں کہ 8 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. آپ اپنے بچوں کی ایگزیکٹ عمر کے مطابق آپ گوگل کریں. آپ گوگل کریں گی، آپ کو اتنی ڈیٹیلز مل جائیں گی، آپ بار بار پڑھیں کس عمر کے بچے کو کیسے بیہیو کرنا ہوتا ہے یا کیسے وہ کام کرتا ہے. جب آپ نے یہ چیز سیکھ لی، اس کے بعد آپ کا دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے رولز بنانا. بہت سے لوگ اپنے گھروں میں رولز تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کو امپلیمنٹ نہیں کرنا آتا. ایک والدہ آئیں گی اور وہ کہیں گی کہ جی دیکھیں نا، یہ 5 سال کا بچہ ہے، اب اس کو سمجھائیں، اس کو کوئی ٹیکا لگائیں، کوئی دوائی دیں، کہیں بند کریں، وہ جو جن بابا آپ کے پاس ہیں ان کو لے کے آئیں، کیونکہ یہ ٹی وی دیکھنے سے، گیم کھیلنے سے باز نہیں آ رہا. تو میرا پہلا سوال اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی رولز بنائے ہیں؟ ہاں جی، ان کو بتایا ہوا ہے کہ ٹی وی نہیں دیکھنا، بس اتنی دیر کے لیے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں دیکھ سکتے. سنتے کہاں ہیں جی آج کل کے بچے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رول ایک بنایا لیکن آپ کو طریقہ ہی نہیں آتا کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. خالی رول بنانے کا تو فائدہ نہیں ہے نا، آپ کو وہ طریقہ کار بھی آنا چاہیے کہ آپ نے بچے کو اب کروانا کیسے ہے وہ کام. اب اس کے لیے کوئی ریڈی میڈ نسخہ نہیں ہے. جیسے ہم نے حلیم بنانا ہو، آج کل تو ہم حلیم مکس لے آتے ہیں، نوڈل بنانے ہو تو 2 منٹ نوڈل لے آتے ہیں. یہ نہیں ہے. آپ کو سارے رائٹ انگریڈینٹس ڈالنے پڑیں گے اور وہ آپ کے اپنے گھر کے ماحول، مزاج، حالات کے مطابق ہوں گے. ہر عمر کی نیڈ فرق ہے نا. 2 سال کے بچے کے لیے رولز اور ہوں گے، 5 سال کے بچے کے لیے اور ہوں گے، 8 سال کے بچے کے لیے کچھ اور آپ کو چیزیں کرنی ہوں گی، اور جو ذرا بالغ ہو گیا ہے اب اس کے لیے اور رولز ہوں گے. ہمیں بہت سادے سمپل جواب ہوتے ہیں، وہ بھی دینے نہیں آتے بچوں کو. ہم اسی سے پریشانی سے ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے ایک اگلا سٹیپ آتا ہے. جب آپ نے رولز کو سیکھ لیا، اب ڈسپلن ٹیکنیکس آتی ہیں کہ بچے کو کیسے ڈسپلن کرنا ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ آ جاتا ہے، یعنی آپ کا بچہ کسی وجہ سے ڈسپلن نہیں ہو پا رہا تو کون سے ایسے متبادل طریقے ہیں. کیونکہ میں اپنے بچے پہ چیخنا نہیں چاہ رہی، اس کو مارنا نہیں چاہ رہی، اس کو تانے نہیں دینا چاہ رہی، لیکن کیا کوئی ایسے متبادل طریقے ہیں جو میں اختیار کر سکتی ہوں. یہ بیسک سٹیپس ہیں. اگر آپ کو یہ سٹیپس آ گئے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو ہینڈل کر سکیں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بہت آسان ہو جائے گا. یہ بڑا ٹرکی بھی ہوتا ہے کیونکہ کبھی کسی بچے کا مسئلہ ہے، کبھی کسی بچے کا مسئلہ ہے، اور آپ کو ایک بچے کو ہینڈل کرتے ہوئے باقی بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، آپ کوئی ڈسپلن ٹیکنیک استعمال کر رہی ہیں، وہ کوئی اور غلط طریقہ لے کے آ رہے ہیں، اس کو بھی آپ نے ہینڈل کرنا ہے. آپ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس سچویشن میں ڈالا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کر سکتی ہیں. اور جتنا آپ اپنے آپ کو کیپیبل سمجھیں گی آپ اتنا ہی کر پائیں گی. اور جتنا آپ اپنے آپ کو بار بار یہ بتائیں گی میں نہیں کر سکتی، ہینڈز اپ، میں نہیں کر سکتی، ہینڈز اپ، اتنا ہی آپ کے لیے یہ کام مشکل ہوتا جائے گا. تجربات سے ہم نے کیا دیکھا ہے اور جو ریسرچز بھی کچھ بتاتی ہیں، اگر آپ ایج اپروپریٹ بیہیویئر دیکھ لیتی ہیں اور سیکھ لیتی ہیں بچوں کا تو 70% مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں.
کیونکہ آپ نے سمجھ لیا کہ اس بچے کی کیا نیڈ ہے اور مجھے کیسے پوری کرنی ہے۔ 15% کام آپ کا مزید ہو جائے گا اگر آپ نے رولز بنا لیے، صحیح رولز بنائے اور ان کو کیسے اپلائی کروانا ہے وہ بھی آپ نے طریقہ سیکھ لیا۔ 10% آپ کے مزید مسائل حل ہو جاتے ہیں اگر آپ نے صحیح ڈسپلن ٹیکنیکس اپلائی کر لی۔ کتنا رہ گیا؟ جی، وہ آپ کے متبادل طریقے آتے ہیں جو کہ 5% بچے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ایک اوور ویو دے دوں، ایک اوور آل پکچر آپ کے مائنڈ میں بن جائے کہ کیسے ہینڈل کیا جائے گا، جبکہ اگر آپ ہر بچے کو الگ اسٹڈی کرنا شروع کریں گے تو ہر بچے کا ٹیمپرامنٹ بھی فرق ہوتا ہے اور پھر اس کی عمر کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے۔ جنرلی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچے، ان کا اوور آل بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایکسٹریم بیہیویئرز ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ دنیا کا نہیں سوچ رہے، ان کا جو کرنے کو دل چاہ رہا ہے وہ کر گزریں گے۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ ہم اس عمر کے بچوں پہ بہت سختی کرتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اگر اس عمر کا ہمارے ساتھ بچہ ہو تو ہم بڑے امبیرس ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ اس نظر سے بچے کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ استغفر اللہ، اس ماں نے تمیز نہیں سکھائی۔ اس عمر میں ٹینٹرمز بہت کامن ہوتے ہیں۔ ٹینٹرمز کیا ہوتے ہیں کہ بچے نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ کی، آپ نے اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی، بچے نے دوبارہ تھوڑا شدت کے ساتھ کہا، آپ نے بھی اسی شدت سے انکار کیا یا اگنور کیا۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ وہیں لیٹ جائے گا، وہیں رونا شروع کر دے گا، وہیں چیخنا چلانا شروع کر دے گا، اور بہت سی مائیں اسی بات پہ پریشان ہوتی ہیں کہ میں پیار سے بھی سمجھاتی ہوں، سختی بھی کر لی ہے، لیکن یہ بچہ اس چیز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ بچے، ان کا اٹینشن سپین بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسی لیے بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اس کو آسمان پہ پرندہ دکھایا، ہوا میں کوئی چیز دکھائی، وہ اس کا دھیان بٹ گیا۔ کئی دفعہ کوئی والدہ ہیں جو جاب کر رہی ہوتی ہیں، بچہ ان کو چھوڑ نہیں رہا ہوتا، انہوں نے کسی کی گود میں پکڑایا، اس کو 2 باتوں میں لگایا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پیچھے سے والدہ چلی جاتی ہیں کام پہ۔ ان کا کانسیپٹ آف شیئرنگ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ اکثر دیکھیں گے کہ یہ اپنے کھلونوں سے کھیلتے ہیں اور اسی سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، اور ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے ان کو شیئرنگ سکھانے کی کہ کوئی بھی آئے تو ہم ان کا سب سے فیوریٹ ٹوائے آگے کسی کو دے دیتے ہیں اور پھر یہ بہت روتے ہیں۔ کئی دفعہ کھیلتے بھی اکیلے ہیں، ان کو روٹینز بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی شادی ہو، غمی، خوشی، اور تھوڑی سی بھی روٹین ڈسٹرب ہو، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، یہ روتے بہت زیادہ ہیں۔ گھر میں مہمان آ گئے، آپ کو عادت تھی آپ نے ان کو جیسے 8 بجے رات کو سلا دیا، اب اس دن ایک دم کوئی مہمان آ گیا، آپ کچن میں بزی ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ یہ بچے بہت روئیں گے، ساری رات آپ کو ڈسٹرب کریں گے، شاید اگلے دن بھی ڈسٹرب رہیں۔ چینجز ان کو اپسیٹ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب ان بچوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے؟